बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आई नो मैंने कहा था कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाऊंगा बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। थोड़ा सा डिले हो गया, माय अपॉलॉजीज, कुछ मसरूफियात थी। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक ज़िंदगी में बहुत बड़ा, शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला जो है मैंने लिया है, एंड आई वांट टू शेयर इट। आई होप कि इस वीडियो की वजह से बहुत सारे लोग सोचें जिन चीज़ों के बारे में चाह रहा हूँ कि लोग सोचें। पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि जो अल्लाह ताला ने मुझे जो भी इज़्ज़त दी, प्यार दिया आप लोगों का, थ्रू द मीडियम ऑफ ड्रामा, फिल्म्स एंड एक्टिंग। मेरी आज अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है कि मेरी कोई बात हो या मैं कुछ लिखूं ट्विटर पे तो वो हज़ारों लोगों तक या लाखों लोगों तक बात पहुंचती है। इसके लिए मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी प्यार दी, मोहब्बत दी मुझे। जो फैसला वो बताने से पहले मैं कुछ आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी अपनी ज़िंदगी की बताना चाहता हूँ। और ये फैसला खुदा के बारे में है, तो इसको ज़रा, इसलिए आई वुडंट केयर कि ड्यूरेशन कितनी लंबी होती है वीडियो की। आई जस्ट वांट कि द पॉइंट शुड गो अक्रॉस। इस फैसले को बताने से पहले थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी की मैं आपसे बैक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, इन अ नटशेल, बहुत छोटी करके, समराइज करके। मैं अपनी नौमरी में ही जब बड़ा हुआ, मे बी 14-15, तो मेरे ज़हन में सवालात पैदा हुए, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पैदा हुए कि क्या मैं क्यों हूँ, ये दुनिया क्यों है, क्या इसका कोई बनाने वाला है या नहीं है, क्या मौत पे ज़िंदगी ख़त्म होती है या मौत के बाद ज़िंदगी है। ये सारे सवालात, इस कायनात का कोई बनाने वाला है या नहीं, ये सारे वो सवालात थे जो मुझे बहुत तंग करते थे व्हेन आई वाज 14-15। हमारे यहाँ जो मेरे इर्द गिर्द मजहबी तबकात थे, बिकॉज जब भी ये सवाल आपके जहन में आते हैं तो आप सबसे पहले मजहबी तबके के पास जाते हैं, वहाँ से मुझे कुछ सेटिस्फाइंग आंसर्स नहीं मिले जो हमारा मजहबी फ़िक्र है। याद रखिए, खुदा के पैगाम को जब इंसान ने इंटरप्रेट किया, तशरीह की उसकी, तो उसके रिज़ल्ट में एक मजहबी फ़िक्र मौजूद में आता है जिसको हम रिलीजियस थॉट कहते हैं। तो बहरहाल मुझे वहाँ से सेटिस्फाइंग जवाब कुछ नहीं मिले, तो मैं अपनी नौमरी में ही एथियस्ट हो गया, जिसको मुल्हिद कहते हैं या दहरिया कहते हैं। तो आई बिकेम एन एथियस्ट व्हेन आई वाज 14-15। देन इट सो हैपेंड कि मैं यूएस गया। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, साइंस वाज एक्चुअली समथिंग व्हिच ब्रॉट मी बैक टू बीइंग अ थियस्ट। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इस कायनात को बहरहाल कोई बनाने वाला है। दिस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ ब्लाइंड फोर्सेस ऑफ नेचर। इस कंक्लूजन से फिर मैं मज़हब की तरफ आया, और जब मैंने वाकई अपने आप को तमाम कल्चरल बायसेस से, और बाय द वे मैंने तमाम मज़हबों को देखा कि विच मेक सेंस, बिकॉज आई थॉट कि अगर इस कायनात को बनाने वाला है तो उसने कुछ ना कुछ तो बताया होगा कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, क्यों बनाया। तो लुक्ड इनटू रिलीजन्स एंड व्हेन आई फाइनली, आखिरकार मैं इस्लाम के अंदर जब मैंने देखा, तो जब मैंने अपने आप को तमाम कल्चरल, सोशल बायसेस, इमोशनल बायसेस से बालातर हो के जब इस्लाम को देखा, तो मुझे यहाँ खुदा नजर आया। मुझे वाकई, आई कांट डिनाई इट, आई फाइनली रियलाइज्ड कि दिस इज एक्चुअली डिवाइन मैसेज टू मैनकाइंड, द फाइनल डिवाइन मैसेज टू मैनकाइंड। इसकी डिटेल्स तो सारी जिंदगी इंशाल्लाह मैं आपको बताता ही रहूंगा, जो सुनना चाहे उनके लिए। बहरहाल जब मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा, और ये बहुत बड़ी कंक्लूजन है कि ये जिंदगी खत्म होने वाली है। हम तमाम लोगों की जिंदगी में एक वाकया होने वाला है, ये गौर से सुनिएगा, जिसको हम मौत कहते हैं, जिसके बारे में हम सोचना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। हमने मौत को टैबू कर दिया, लेकिन ये कितनी बड़ी आयरनी है कि हमारी जिंदगी के सबसे बड़ी हकीकत ही मौत है। 10 साल बाद, 20, 30, 40, 50, 60, 70, थोड़ा से अरसे के बाद हम सब ने, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हम सब ने मौत का मजा चखना है। लेकिन कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हम उस बारे में ना सोचते हैं ना बात करते हैं।
تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس موت کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں روز قیامت کی، یعنی کہ میں نے اپنے پروردگار، اپنے بنانے والے کے سامنے میری جواب دہی ہوگی اس زندگی کی جو میں اس دنیا میں جی رہا ہوں۔ جب میرے پہ فائنلی یہ حقیقت اور ایک بڑے پینفل پروسیس کے بعد میرے اوپر یہ حقیقت واضح ہوئی، یہ کوئی 10، 12 یا 13 سال کی ایک لمبی جرنی تھی جس کے بعد میں اس حقیقت کو فائنلی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ بھئی موت کے بعد ایک اصل ریالٹی شروع ہونے والی ہے، اور میں ڈیٹیلز بعد میں انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو جب یہ مجھے احساس ہوا، جب یہ حقیقت میرے پہ واضح ہوئی، تو دین آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ کیسے زندگی گزاری جائے، وہ کون سی ایسی زندگی ہے جو میں گزاروں تو وہ جواب دہی جو میری ہونی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس میں کچھ اطمینان ہو، کون سی وہ زندگی ہے، مقصد کیا ہونا چاہیے زندگی کا۔ پھر میں اپنی زندگی پہ نظر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس گھر میں پیدا ہوا وہاں پہ اتنے ذریعہ معاش موجود ہیں کہ میرا سروائیول ایک بڑے اچھے طریقے سے زندگی میں ہو جائے گا، مطلب اتنے سورسز آف انکم موجود ہیں کہ میرا سروائیول از سارٹڈ۔ دین آئی تھاٹ اوکے، بیکاز انسان کا پرائمری مقصد زندگی میں ہوتا ہے سروائیول۔ پھر میں سوچا چلے یہ سارٹڈ ہے تو کیا زندگی میں مقصد ہونا چاہیے؟ اگر میں ایکٹنگ ہی کرتا رہوں گا، دنیا کا بہترین سمجھ لیں جی مجھے اکیڈمی ایوارڈ مل جائے گا، پھر بھی مر جاؤں گا، ختم۔ لوگ بھول جاتے ہیں، لیٹس فیس اٹ، لوگ بھول جاتے ہیں، ڈزنٹ میٹر آپ کیا کر کے گئے۔ سکندر اعظم ٹائپ لوگ، چنگیز خان جیسے لوگ تو آتی دنیا فتح کر لی انہوں نے، اور کیا ہوا، مر گئے۔ مائیکل جیکسن سے زیادہ فیمس کوئی آدمی نہیں ہو سکتا، کیا ہوا، مر گیا، ہی از ڈیڈ۔ کبھی کبھی بس ہم اس کا کوئی گانا سن لیتے ہیں، اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ تمام زندگی کے مقصد جتنے میں سوچتا گیا، چاہے وہ سیاست تھی، شوبز تھا، کچھ بھی تھا، ہمیشہ مجھے یہ لگا کہ میرا تمام مقصد جو میں سوچ رہا ہوں وہ موت پہ ختم ہو جاتے ہیں، میری زندگی کے ساتھ وہ تمام مقصد ختم ہو جاتے ہیں۔ آئی لک ایٹ مائی ٹرافیز جو مجھے ہم ایوارڈز یا لک اسٹائل ایوارڈ، یہ سارے ایوارڈز ملتے ہیں، میرا ایک شیلف ہے کمرے میں جس کو میں دیکھتا ہوں ان ایوارڈز کو، کہ میرے لیے ایوارڈز بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ایک آپ کے ہارڈ ورک کو ریوارڈ کیا جائے، جب ریکگنیشن دی جائے تو آپ کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے وہ۔ پتہ نہیں تھاٹ کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے یہ ایوارڈز صرف ایک لکڑی کا یا میٹل کا ٹکڑا ہوگا، ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ سو ہر مقصد میری موت کے ساتھ مجھے ختم ہوتا ہوا نظر آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ 2 چیزیں ہیں جو اگر میں زندگی میں کروں تو موت کے وقت اطمینان ہوگا، اور اللہ کرے کہ جب میری جواب دہی ہو میرے پروردگار کے سامنے تو اللہ تعالیٰ بھی شاید خوش ہوں میرے سے اور کہیں کہ ویل ڈن، اچھا کیا تم نے۔ اور وہ مقصد یہ تھا کہ نمبر 1 انسانیت کی خدمت، چیریٹی، وہ تو فرض ہے، وہ جتنی کی جائے کم ہے۔ اس کے علاوہ میں اب اپنی زندگی میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ گزارنا چاہتا ہوں خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اس خبر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ اس زندگی کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے، اس بارے میں بات کرتے ہوئے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کال اٹ ریلیجیس ایکٹیوسٹ، call it dawa, call it whatever you want. But I want to now talk about God. I want to talk about these things. ایکٹنگ سے کنارہ کشی بڑے لمبے عرصے کے لیے اختیار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایکٹنگ اسلام میں حرام ہے، یہ بھی ایک بڑا وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بڑا مسئلے والا ایک یہ پوائنٹ ہے کہ ایکٹنگ یا ڈرامہ، فلم، فنون لطیفہ اصلاً خدا نے حرام نہیں کیے، حرام اصل میں بدکاری ہے، تو میں اس لیے نہیں کنارہ کشی اختیار کر رہا کہ اسلام خدا نخواستہ آپ کو روکتا ہے ایکٹنگ کرنے سے، نہیں روکتا۔ اور میں اپنے زندگی کا بہت بڑا لمبا عرصہ گزارنا چاہوں گا اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہ اسلام میں تصویر بنانا حرام نہیں ہے، ایکٹنگ حرام نہیں ہے، فلم، ڈرامہ، یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، اصل حرام بدکاری ہے، یہ چیزیں ذریعہ بن سکتی ہیں، اس لیے علماء نے اس پہ ذرا بڑا سخت موقف اختیار کیا۔ تو اس لیے میں ایکٹنگ نہیں چھوڑا کہ خدا نخواستہ اسلام منع کرتا ہے، میں اس لیے چھوڑا ہوں کہ نمبر 1 اس طرح کا کام زیادہ بنتا نہیں جو میں اخلاقی طور پہ جس کو جو مجھے لگے کہ ٹھیک ہے اسلام کو اس پہ اعتراض نہیں، اس طرح کام زیادہ بنتا نہیں ہے۔
اور دوسرا میں اب نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے جب بلائیں کوئی انٹرویو کریں یا کچھ کریں تو لوگ ایکٹنگ کے بارے میں سوال پوچھیں، آپ کا نیکسٹ پروجیکٹ کب آ رہا ہے، آپ کی فلم کب آ رہی، ڈرامہ کب آ رہا ہے. میں اب اپنی ساری زندگی خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں. یہ کیونکہ مجھے یہ ایک واحد ایسا مقصد نظر آتا ہے کہ جو شاید موت کے وقت اطمینان دے اور خدا کے سامنے جواب دہی کو آسان کرے. سیاست کے بارے میں لوگ بڑا پاپولر نوشن تھا کہ شاید میں سیاست الیکٹورل پالیٹکس میں جا رہا ہوں. سیاست فرض ہے ہمارے پہ، کیونکہ سیاست کیا ہوتی ہے؟ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنا، لوگوں کی خدمت کرنا. الیکٹورل پالیٹکس میں میں نہیں جا سکتا، بیکاز الیکٹورل پالیٹکس، انتخابی سیاست آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں. ہمارا کلچر ہے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولیں، جس کو ہم نیریٹو کہتے ہیں، جو بدقسمتی سے سارے کرتے ہیں. اور انتخابی سیاست کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پاپولر لائن ٹو کرنی پڑتی ہے. آپ وہ باتیں نہیں کر سکتے جو آپ دلی طور پہ سچ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید لوگوں پہ گراں گزریں. تو اس لیے ناٹ الیکٹورل پالیٹکس. سو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ گاڈ آل مائی لائف. جو جوابات مجھے ملے ایک بڑے لمبے عرصے، 10 سال 12-13 سال کی جدوجہد کے بعد جو مجھے جوابات ملے، وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور ٹائم سپینڈ، اپنی زندگی سپینڈ کروں اپنے لوگوں کو احساس دلانے میں کہ مذہب کو ہم نے ایک خدا کے پیغام کو ایک کلچرل چیز بنا دیا ہے. کہ ٹھیک ہے، یہ ایک کلچر ہے، یہ زندگی میں ہم نے باکسز بنا دیے ہیں کہ یہ ثقافت ہے، یہ سوشل لائف ہے، یہ میرا کام ہے، اور یہ ایک باکس مذہب کا بھی ہے بیچ میں. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. مجھے یہ ریئلائزیشن ہونا کہ ایک بہت بڑا دن جواب دہی کا آنے والا میرے پروردگار کے سامنے، اس نے ہلا دیا مجھے. اس نے میری زندگی پہ پرسپیکٹو کو چینج کر دیا. میرے لیے یہ پیغام ممکن نہیں ہے، میرے لیے اس پیغام کو ایک چھوٹا سا باکس بنا کے اپنے زندگی میں رکھنا. میرے لیے ناؤ مائی انٹائر لائف از اباؤٹ دس ایونٹ، ناؤ دیٹ آئی بلیو ان اٹ. سو میں نے تھوڑے عرصے پہلے فیصلہ کیا، I came to this realization کہ before I die, I want to talk to people about God. What do I want to talk about? I want to talk primarily about 2 things. ایک، کیونکہ میں خود ایک ایکس ایتھیسٹ رہ چکا ہوں، تو جو جوابات مجھے ملے خدا کی ایگزسٹنس کے بارے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے ساتھ. It's not a competition. I don't want to debate and convince people. I just want to share. Secondly, بدقسمتی سے ہمارا جو مذہبی فکر ہے، جو انسانی کام ہے، اس میں کچھ ایسے کانسیپٹس آ چکے ہیں جو کیونکہ مجھے وہ تنگ کرتے تھے، جب ان کے جوابات ملے تو میں بڑا شاکڈ ہوا. جیسے مرتد کی سزا موت، کہ اگر آپ اسلام چھوڑ کے لیٹس سپوز عیسائی ہو جائیں یا یہودی ہو جائیں یا آپ ایتھیسٹ ہو جائیں تو اپوسٹیٹ کی سزا موت. اٹ ڈڈنٹ اپیل ٹو می. اس طرح کافر و غیر مسلم کا فرق. خیر، یہ بہت ساری چیزیں جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مذہبی فکر میں بہت پریولنٹ ہیں. لوگ ان کو بہت مانتے ہیں، کئی لوگوں کو خود بھی نہیں پتا وہ کیوں مانتے ہیں یہ باتیں. اور ان کے خلاف بات کرنا یا ان کو ایڈریس کرنا، ان ٹاپکس کو، ہمارے معاشرے میں ایک بڑا ڈینجرس کام سمجھا جاتا ہے کہ یہ بات نہ کریں آپ کو مار دے گا، یہ بات نہ کریں آپ کو یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. سو آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دوز تھنگس. اور اس کے نتیجے میں اگر میری کو جان کو خطرہ بھی ہوتا ہے تو خیر ہے، ویسے بھی مرنا ہی ہے، تو ابھی مر جائیں یا 15-20 سال بعد مر جائے، ہارٹ اٹیک سے مر جائیں، کسی گولی سے مر جائیں، اللہ مالک ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دوز تھنگز جو ہمارے یہاں سینسٹیو ایشوز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، بیکاز ہمارے مذہب میں ہمارے علماء نے بہت اچھا، ہمارے علماء کو بہرحال ہمارا جس کو آپ مولوی کہتے ہیں، عالم علماء کہتے ہیں، عظیم لوگ ہیں. وہ ہماری 400 سال کی تاریخ میں انہوں نے بہت کام کیا. لیکن کچھ کانسیپٹ ایسے ہمارے مذہبی فکر میں آ چکے ہیں، مرتد کی سزا موت. خواتین پہ ایک تو بہت فوکس ہے ہمارا کہ ان کو پردہ کیسے ڈھانپا کیسے جائے اور 4 دیواری میں بند کیسے کیا جائے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں، کلچرل چیزیں ہمارے مذہب میں انٹر ہو چکی ہیں، جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خطرناک سمجھا جاتا ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. اپنے معاشرے، اپنے قوم کے، ملک کے لوگوں کو بات کرنا. خیر، جب مجھے ریئلائز ہوا کہ خدا ہے، موت کے بعد زندگی ہے، تو پہلے میں نے اپنی اصلاح کی. میں بہت سی انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے گناہوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے جو آپ کو گناہ لگ نہیں رہے ہوتے.
تو یقین جانی میں پچھلے کافی عرصے سے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا چاہ رہا تھا، اور بڑا پینفل پروسیس ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنا، اگین بیکاز آپ ایسے گناہوں میں ہوتے ہیں جو آپ کو گناہ اس وقت لگ نہیں رہے ہوتے. تو میں معذرت خواہ ہوں جن لوگوں کے ساتھ بھی میں نے ناانصافی کی یا تکلیف پہنچائی، اللہ مجھے معاف کرے. تو پہلے میں نے اپنی اصلاح کی اخلاقی طور پہ، ہر لحاظ سے، کہ میں اپنی زندگی کو ایسے کروں پہلے کہ مجھے کم از کم پتا ہو کہ میں ایک ایسی زندگی گزار رہا ہوں جس میں میں خدا کو خوش ہی کر رہا ہوں، ناخوش نہیں کر رہا اپنے بنانے والے کو. اس اصلاح کے بعد اب میں یہ اپنے زندگی کا مقصد بنا رہا ہوں کہ میں نے ساری زندگی خدا کے بارے میں بات کرنی ہے، دین کے بارے میں بات کرنی ہے، اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے، باہر کے لوگوں سے بات کرنی ہے. اب یہ میری دین کا، خدا کے پیغام کا ایک ادنا سا طالب علم بن کے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. یہ وہ واحد مقصد ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اٹس ورتھ اٹ. کوشش یہ ہے کہ اب آپ کو آگے میں ویڈیوز بناؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ذرائع آج کل دے دیے ہیں. یوٹیوب ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، انسٹا ہے، ٹویٹر ہے، I'll try to، اور ٹی وی ہے. اگر کوئی بلائے گا کبھی بات کرنے کے لیے تو میں ٹی وی پہ بھی یہ بات کروں گا خدا کی. سو I'll use all these means، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت دی، عزت دی ہے آپ لوگوں میں، ان ساری چیزوں کو میں ایک مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے دین، اسلام، خدا. جو ریئلائزیشن اور ٹروتس پہ میں پہنچا ہوں میں اب شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بہرحال میرا فیصلہ تھا. میں میڈیا کی حد تک ایکٹنگ چھوڑ رہا ہوں بڑے عرصے، کیونکہ ایک تو آپ کو ایکٹنگ میں کچھ نان سیریس کمرشل کرنے پڑتے ہیں، ڈرامے کرنے پڑتے ہیں، فلمیں کرنی پڑتی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں اتنی سیریس باتیں ایک جگہ کر رہا ہوں، دوسری جگہ میں ایکٹ کر رہا ہوں. دوسری چیز میں یہ نہیں چاہتا کوئی یہ سوچے کہ میں کوئی شہرت کے لیے کر رہا ہوں یا ٹو بی فیمس. اللہ کا بہت شکر ہے، فرام میں شاہد افریدی، وار سے لے کے من مائل، پیارے افضل، جوانی پھرنیانی، دین پرواز ہے جنون، اب الف چل رہا ہے. بائی دا وے الف بھی میں نے اسی لیے کیا تھا کیونکہ اس میں خدا کا میسج ہے، ورنہ میرے لیے مولا جٹ شاید مائی لاسٹ فلم ہوتی فار اے ویری لانگ ٹائم. میرے سارے پروجیکٹس کو آپ لوگوں نے عزت دی، ان کو سکسیسفل کیا، جس پہ میں بہت شکر گزار ہوں. بٹ میں اس لیے کنارہ کشی بڑے لمبے عرصے تک اختیار کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے خدا نخواستہ میں کوئی مشہور ہونے کے لیے کر رہا ہوں یا whatever. اور دوسرا I'm going to talk about very serious things, and I think that doing chamak chalo type movies or dramas kind of takes away from the seriousness of the whole thing. But I will make things, films, dramas, whatever, I will make them. جو انشاءاللہ تعالی میں جو چیزیں بناؤں گا، فلمز ہوں یا کچھ بھی ہو، ان میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہوگی، اس میں کسی قسم کا بدکاری کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہوگا. اور میں ایسی چیزیں ہی بناؤں گا جو میرے ملک کے لیے ہوں گی، میرے جو اسلام کے لیے ہوں گی. ایسے ڈراماز اور فلمز کوشش کروں گا میں بناؤں. تو آئی ول ٹرائی ٹو یوز دس میڈیم آف ڈراما اینڈ فلم ٹو گیو دا کائنڈ آف میسیجز دیٹ آئی تھنک need to be there in the people. Secondly, اب میں یوٹیوب چینل حمزہ علی باسی کا جس سے اپلوڈ کر رہا ہوں، اس سے I will keep making videos. I'll keep addressing things which I think need to be addressed. ان سے اختلاف کیجئے، اتفاق کیجئے، لیکن خدا را میری کیا کہتے ہیں انٹینشنز پہ نہ شک کیجئے گا، کیونکہ جو میں اسلام کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا وہ ایک سرٹن طبقے کو اچھی نہیں لگیں گی، اور وہ سرٹن طبقہ ایک دم آپ کو یہود و نصارہ کا ایجنٹ بھی بنا دیتا ہے، آپ کو قادیانی بھی بنا دیتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ ہیں. تو میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. میرا صرف زندگی میں مقصد یہ ہے کہ جو دل سے سچ سمجھوں گا وہ کہوں گا، اپنے لوگوں کو اس بارے میں توجہ دلانے میں زندگی گزاروں گا دین کا طالب علم بن کے کہ خدا را اس ریئلائزیشن کو سیریسلی لیجئے کہ مرنے کے بعد آپ کے پروردگار کے سامنے ایک جواب دہی ہونی. دیکھیں، یا تو آپ اس پہ بلیو نہیں کرتے یا تو آپ ملحد ہیں، لیکن اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ قریب میں مرنے والا ہوں اور اس کے بعد میں نے جواب دے انہیں اپنے پروردگار کے سامنے، تو بدقسمتی سے اپنے ارد گرد جس طرح میں لوگوں کو زندگیاں گزارتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، انکلوڈنگ مائی سیلف تھوڑے عرصے پہلے تک، وہ زندگیاں ایسی بہرحال مجھے نہیں لگتی جہاں پہ
لگے کہ اس آدمی کو احساس ہے کہ میں نے مرنے کے بعد جواب دہ ہونا ہے، کیونکہ زندگی بدقسمتی سے بہت ہیوی ہو چکی ہے. کام ہے، دوستیاں ہیں، سوشل سرکل ہے، سوشل میڈیا ہے، دیر از سو مچ گوئنگ آن ان لائف کہ ہم یہ چیزیں سوچ ہی نہیں پاتے کہ ہم کیوں ہیں اور کیا ہیں، حتیٰ کہ بالکل موت ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اینڈ دین اٹس ٹو لیٹ. تو موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اس کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کا دوبارہ جائزہ لیجئے. میں بھی آئی ول کنٹینیو کہ میں اپنی اصلاح بھی کروں، اور اب ہر فورم پہ آئی ول کیپ ٹاکنگ اباؤٹ گاڈ اینڈ تھنگز دیٹ ریلی میٹر. تو اگر آپ صرف اس وجہ فالو کرتے تھے ایکٹنگ کی وجہ سے تو بڑے لمبے عرصے کے لیے خدا حافظ. اور اب اگر آپ اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واپس اپنی زندگی میں سینٹر سٹیج میں لائیں، تو دین ہمارا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے. ایک آخری ریئلائزیشن، اور یہ میں اینڈ پہ اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس بھی حقیقت تک پہنچا ہوں کہ ہم پاکستانی، ہم نے ایک 1947 میں جو ملک بنایا پاکستان، ہم مسلمان ہیں. اور مسلمان کیا ہوتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی رضا پہ جس طرح آپ راضی ہیں ویسے زندگی گزاریں گے. یہ ایک عہد ہوتا ہے، اور قرآن میں ایک اللہ مومنین کے ساتھ ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اس عہد کی پاسداری کرتا ہے. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب تک ہم خدا کے ساتھ اپنے عہد کی پاسداری نہیں کریں گے، ہم خدا کو، اللہ تعالیٰ کو، اسلام کو اپنی زندگی کے سینٹر سٹیج میں نہیں لے کے آئیں گے، ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تب تک اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی. کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہم نے خدا سے ایک عہد باندھا، تو اب خدا کہتا ہے تم میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کروں گا. مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ خدا کے ساتھ کیا اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آئے گی ہمارے پہ، نہ ہی خوشحالی آئے گی. یہ ایک حقیقت ہے. ایٹ لیسٹ آئی اسپینڈ مائی لائف ان ٹیلنگ ایوری بڈی کہ یہ کیوں ایک حقیقت ہے. اسی لیے ہم اتنے مسائل کا شکار ہیں، بیکاز ہم امریکہ نہیں ہیں، ہم یورپ نہیں ہیں، ہم چائنا نہیں ہیں. ان لوگوں نے خدا کے ساتھ کوئی عہد نہیں کیا، وہ کھلے ہیں. ہم نے کیا ہے. آئیں اس عہد کے بارے میں بات کریں، خدا کے بارے میں بات کریں، دین کے بارے میں بات کریں. اور میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دین کا ادنا سا طالب علم بن کے اپنی زندگی گزاروں گا. جو مجھے جواب ملے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. علماء سے سیکھوں گا، لوگوں سے سیکھوں گا، اور زندگی کا دار و مدار خدا کو، اسلام کو، موت کو، اور اپنی آخرت کے اندر جو جواب دہی ہونی ہے خدا کے سامنے، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا سینٹر بنا کے اپنی زندگی گزاروں گا. سو انشاءاللہ I'll keep making videos for YouTube and let's see. ابھی تک کچھ نہیں سوچا، ابھی تک صرف اتنا ہی سوچا ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.